अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व हमें रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस पाक परवरदिगार का एहसान है कि उसने सुभान हमें अल्लाह। तौफीक अता फरमाई कि हम बेशक कलाम पाक का इल्म हासिल कर हाँ रहे हैं, बाकी बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह और इस अल्हम्दुलिल्लाह। मुक़द्दस रात की हाँ जिसको हाँ सूरह हाँ बारात भी कहते हैं, जी उसमें न सिर्फ हम अमाल भी करेंगे आज रात के, बल्कि कलाम पाक को सीखने का भी पूरा पूरा हमारी जुस्तजू है। माशाल्लाह। मुझे फिक्र है माशाअल्लाह। इस पर, और बस एक कता याद आ रहा है, जी शायद अता मुझे काबिल हो। इरशाद। हमारी कौम में या रब वो इनकलाब आए, अल्लाह अल्लाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह हमारी सुभान कौम में या रब वो इनकलाब वो इनकलाब आए, हर एक फर्द में किरदार बूतराब आए। अल्लाह हाँ अकबर। माशा आमीन आमीन वाह सुम्मे वाह आमीन सुम्मे आमीन सुम्मे आमीन। हमारी कौम में या रब वो इनकलाब आए, हर एक फर्द में किरदार बूतराब आए। आमीन हमारी आमीन आमीन। हमारी मारिफत हक हो इस बुलंदी पर, हाँ 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 आहा हा हा। हमारे सुभान अल्लाह सामने सुभान। हमारे सामने कायम भी बेनकाब आए। आहा वाह माशाल्लाह आमीन आमीन आमीन। भाई डॉक्टर साहब माशाल्लाह, क्या आरफाना कलाम है और क्या इसकी बुलंदियां माशाअल्लाह हैं कि बस बेटा माशाअल्लाह। कि बस ये तो सही है। बस कलाम पाक के हवाले से एक शेर ज़हन में आ रहा है कि जी अता बेशक इरशाद। मिल जाएगा हयात की सब मुश्किलों का हल, वाह मिल जाएगा हयात की सब मुश्किलों का हल। वो कौन सा सबक है जो कुरान में नहीं? हाय हाय अल्लाह हाय हाय अकबर हाय वाह वाह अल्लाह वाह वाह अकबर। माशाल्लाह वाह माशाल्लाह वाह वाह माशाल्लाह। वाह माशाअल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी। जज़ाकुमुल्लाह। और बस अब इसी के साथ मैं डॉक्टर कमर आब्दी साहब को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि ए वक्त ठहर जा कि ठहर जा। कमर बोल रहा सुभान। है, कमर बोल हाँ 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 कमर हाँ बोल। वक्त ठहर जा कि कमर बोल रहा है। लम्हे ये बार बार मयस्सर नहीं होते। अल्लाह वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी जुबान वाह वाह मुबारक हो, वाह वाह। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं दावत दे रहा सुभान हूँ मोहतरम कमर आब्दी साहब को कि आप चीज नूरानी कलाम पाक के तजवीद और तफसीर का क्लास की निजामत अता फरमाए। माशा आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा मोहम्मद व सल्लि अला वाले मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम शरीफ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। अलैकुम अस्सलाम व माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रहमतुल्लाहि व तमाम नूरानी चेहरे बरकातुहू। सामने हैं। बेशक अल्लाह माशाअल्लाह इन माशाअल्लाह। सूरतों को सलामत रखे। इलाही इलाही अमीन। आमीन आमीन इलाही आमीन आमीन इलाही आगाज आमीन। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज दर्स नंबर 37 में आप सब मोमिनीन और मोमिनात का खैर मकदम है। माशाल्लाह। और आज की खास बात यह है कि आज से इंशाअल्लाह सूरह बकरा के चंद शुरू के आयात के बारे में पढ़ेंगे, बल समझेंगे। हुज्जतुल इस्लाम सैयद रेहान हैदर जैदी साहब की तवस्सुत से इंशाअल्लाह, और ये सिलसिला कुरान का इंशाअल्लाह 5, 10, 15 जो जो आयात सरकार महसूस जी फरमाते हैं, करते हैं, कवर करते हैं, करें। और इस तरह ये सिलसिला वार चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 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 ताला। तो और दुआ ये है कि सब लोग हम लोग इसमें शरीक रहें, इलाही जिस तरह अल-इस्लाम से शरीक रहें, वन नास तक इंशाअल्लाह हमारा साथ और ये काफिला साथ इंशाअल्लाह रहेगा। सरकार इंशाअल्लाह की इंशाअल्लाह राय इंशाअल्लाह। में इंशाअल्लाह तफसीर में और उनके इल्म के साथ हम साथ साथ चलते रहें उनके साथ। आज के इस बेहतरीन दर्स के बानी डॉक्टर सज्जाद जैदी साहब और उनकी फैमिली है। और तिलावत कलाम पाक का शरफ
ڈاکٹر حسن اختر صاحب مشرف ہوں گے اس سے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن شریف نہیں، ڈاکٹر حسن اختر صاحب. ڈاکٹر حسن اختر صاحب تشریف لائیں اور بسم اللہ کریں تلاوت کلام پاک. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. میری دعا ہے کہ ہم سب کی آج رات کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں. آمین الہی آمین الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك يخون الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. من الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر وما حاجة يفضحون إلا أنفسهم يشعرون في قلوبهم مرض لهم عذاب أليم احسنتم. جزاک اللہ. يكذبون. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہترین ماشاء اللہ. بہت اچھے شروعات زبردست. آپ نے سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے آپ پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا آخرت پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں. وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں. بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کی دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ قیامت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ ایماندار نہیں ہیں. اللہ اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہیں سمجھتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. صدق اللہ العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہترین تلاوت اور بہترین اس کا ترجمہ. میں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کی تفسیر فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا.
چونکہ آج کے درس کے بانی ہیں محترم جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب، لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے جو مرحومین ہیں اور آپ حضرات اپنے اور ہمارے مرحومین کو، تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کو شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ الصمد۔ اللہم صل علی محمد عجل فرجهم۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس شب مبارک اور شب رحمت اور شب برکت میں تمام مرحومین بالخصوص ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے مانوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی معرفت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمارے زمانے کے امام ہیں اور ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ معرفت قرآن اور معرفت امام علیہ الصلاۃ والسلام میں مشغول رکھیں اور اپنی توفیقات کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آپ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رہے اور ماشاءاللہ سے جتنے بھی چہچہاتے کھلکھلاتے ہمارے ممبران ہیں اردو فاؤنڈیشن کے، پروردگار ان سبھی کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا یہ سلسلہ جو سورہ الحمد سے چلا تھا اور 2 سے 3 جلسوں میں سورہ الحمد کی مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، آج سے سورہ بقرہ کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ خلاصتاً پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب میں اس بات کو یہاں پر یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا آپ حضرات کی خدمت میں کہ جیسے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ الف لام میم کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب، تو یہاں صلے کے اوپر 3 نقطے ہیں، وفی ہے، جیم آیا، جیم کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اس طرح کی علامت دیکھے گا تو وہاں پہ ہمیں ایک جگہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ یا تو ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا تو ایسے پڑھیں گے، یا ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ 3 نقطوں والا اعراب جو آتا ہے یہ اکثر جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے، ان 2 میں سے کسی ایک پہ ہمیں ٹھہرنا ہے۔ یہ ہوا تجوید سے متعلق، جیسے آیات میں آتا جائے گا تو میں اس کی یاد دہانی کراتا جاؤں گا بزرگوں سے۔ جزاک اللہ۔ جی جناب، تو 2 نقطوں میں سے ایک پہ ہمیں ٹھہرنا، چاہے ہم پہلے پہ ٹھہر جائیں جب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا پہلے پہ سانس نہیں ٹوٹی ہے تو دوسرے پہ توڑ لیں جب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حروف مقطعات الف لام میم، حروف مقطعات کی اس تفسیر کا زندہ ثبوت وہ حدیث ہے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کتاب قریش والیہود بالقرآن وقالوا ھذا سحر مبین۔ امام ارشاد فرماتے ہیں قریش اور یہودیوں نے یہ کہہ کر کہ قرآن کی طرف غلط نسبت دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن جادو ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے، یہود نے اور قریش نے غلط نسبت دی تھی رسول اللہ کی طرف اور یہ کہا تھا کہ قرآن جادو ہے، لہٰذا خدا عالم نے ان لوگوں کو جواب دیا، کیا کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ خود ساختہ ہے، ان لوگوں کی یہ تہمت تھی اور اسے خدا سے منسوب کر دیا پیغمبر نے، یہاں تک بات تھی۔ تو خدا نے انہیں خبردار کیا، کیا خبردار کیا؟ اور فرمایا الف لام میم، جب کبھی بھی ہم اس طریقے کا کوئی حرف مقطعات پڑھیں گے جو لام کے اوپر ایک مدہ ہوگا یا میم کے اوپر مدہ ہوگا تو کم سے کم اس لام کو اور میم کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس طریقے سے تاکہ ایک حرف 4 حرف کی برابر ہو جائے۔ یہ تفسیر سے متعلق تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے محمد جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ انہی حروف مقطعہ یعنی الف لام میم وغیرہ پر مشتمل ہے، یعنی اسی پر ہم نے اس کی شمولیت کو رکھا ہے جو تمہارے زیر استعمال ہے، یعنی جو کس کتاب کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تم سچے ہو پیغمبر ان سے کہہ دو
پورے قرآن کی بات چھوڑو، تم ہمارے حروف مقطعات کا ہی جواب لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خود رموز حروف مقطعات اتنے ہیں کہ رموز حروف مقطعات کا ہی جواب نہ قریش لا سکتے تھے نہ یہود لا سکتے تھے۔ سبحان پھر اللہ۔ اسی روایت کو امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ثم قال ان اللہ تبارک و تعالی انزل هذا القرآن بهذه الحروف التي تدعى لها۔ اب جمیع العرب، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کو انہی حروف میں نازل فرمایا جنہیں تمام عرب بولتے ہیں۔ اللہ کہیں الگ سے لفظ نہیں لے کے آیا، یہ الفاظ خود عرب بھی بولتے ہیں، جیسے الف عربوں کا لفظ ہے، بے عربوں کا لفظ ہے، تے عربوں کا لفظ ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ہی الفاظ میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان سے کہیے کہ اگر انس و جن قرآن کی مثل لانے کے لیے سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اس جیسا نہیں لا سکتے۔ یعنی تو وہ الفاظ جو تم خود بول رہے ہو، جب انہیں جمع کر کر کے اللہ نے ایک جگہ حروف مقطعات کی شکل میں نازل کیا ہے، تم ان کا جواب نہیں لا سکتے جو خاموش ہیں، الف لام میم خاموش ہیں۔ تو میں ایک جملہ اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں، جب یہ لوگ حروف خاموش کے جواب نہیں لا سکتے تو جو الفاظ بولتے ہوئے اللہ کی جانب سے ہیں جنہیں محمد و فاطمہ علی کہتے ہیں، ان کا جواب کیا لا پائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ماشاء حروف اللہ۔ مقطعات۔ اب ایک اور نقطہ جو قرآن کے حروف مقطعہ کے بارے میں اس نظریے کی ہماری تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں 24 مقامات ایسے ہیں جہاں سورتوں کی ابتدا میں، یعنی سورے جو ہیں ان کی ابتدا میں حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی 24 سورے ہمارے قرآن مجید کے ہیں، وہ ترتیب سے انشاءاللہ آئیں گے جب ہم وہاں تک پہنچیں گے، اور بلا فاصلہ قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات حروف مقطعات کے بعد جب بات شروع ہوتی ہے تو یہ بات خود نشاندہی کرتی ہے کہ حروف مقطعہ اور قرآن میں ربط موجود ہے، یعنی کوئی نہ کوئی رابطہ ہے ضرور موجود جو حروف مقطعات کو پہلے دیا گیا۔ اب میں 4 مثالیں آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں۔ پہلی مثال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم نقلت من لدن حکیم خبیر۔ اب یہ جو الف لام را والا سورہ ہے، اس کے بعد جب بات شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھیے بات کتاب کے بارے میں شروع ہوئی ہے۔ یعنی اب اس سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں اس کے فوراً بعد جو قرآن ہے یا تو کتاب کے بارے میں بات ہوگی یا بات ہوگی جو اس سے ما قبل والی چیزیں، اس سے پہلے والی چیزیں، اس سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا دونوں میں۔ تو یہاں الف لام را کے بعد کا کتاب محکمت آیات ہو، ایسی کتاب جس کی آیات محکم و مستحکم ہے، یعنی اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ الف لام کوئی نہ کوئی راز ہے اس سے پہلے۔ یا تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اب تا اور سین کے بعد بھی آیا تلک آیات القرآن الکریم، یہی آیات قرآن کریم ہے وہ، اور کتاب مبین ہے، یہاں بھی کتاب کا تذکرہ آیا ہے۔ یا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہاں بھی آیا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں یا آیات قرآنی کی بات ہوگی وہاں پہ، یا کتاب سے متعلق بات ہوگی، یا کہیں پر تفسیر میں جب ہم جائیں گے کہیں پر وہاں صاحب کتاب سے بات ہوگی، سبحان اللہ، وہاں مفسر کتاب سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیے گا جہاں جہاں بھی آئیں گے آپ کو اس طریقے سے ملتے چلے جائیں گے کہ کتاب کی جہاں بات ہوگی۔ اب اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں کتاب سے بات ہوگی، تو اب یہاں پر کچھ نقطے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان موارد میں قرآن کی دیگر صورتوں کے آغاز میں بہت سے موقع ایسے ہیں جو حروف مقطعہ کے ذکر کے بعد قرآن سے متعلق بات کی گئی ہے یا پھر اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا
سورہ بقرہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آغاز میں بھی حروف مقطعہ کو بیان کرنے کے بعد آسمانی کتاب کی عظمت کا ذکر ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھیے ابتدا ہی جو ہے حروف مقطعات کے بعد جیسے آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فوراً آئے گا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہاں بھی کتاب کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن گرامی کہ قرآن مجید کے حروف جو مقطعات ہیں یہ کن کن معنی میں ہمیں بیان فرماتے ہیں۔ البتہ یہ امر قابل غور ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم روایات کو دیکھیں گے اور جب ہم روایات میں جائیں گے تو خود الف لام میم سے کیا مراد ہے، یہ اس قرآن مجید کی 23ویں جو آیت آئے گی اسی سورہ کی 23 والی آیت جو ہوگی اس میں حروف مقطعات سے انہوں نے بحث کی ہے۔ وہاں جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے تو ضرور آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو پیش کریں گے کہ حروف مقطعات کی اہمیت کتنی ہے اور حروف مقطعات کی عظمت کتنی ہے۔ اب ہم بات کرنا چاہیں گے سورہ بقرہ کی فضیلت کی۔ اس سورہ کی فضیلت سے متعلق اسلامی بہت سی روایات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں مرحوم تبریسی نے ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا، پیغمبر سے پوچھا گیا ای سورت القرآن افضل، قرآن کی کون سی سورت افضل ہے، کون سا سورہ افضل ہے قرآن مجید کا، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا قال البقرہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا تمام سوروں میں سورہ بقرہ جو ہے وہ افضل ترین سوروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو راوی نے کہا قیل ایو آیت البقرہ افضل، جب سورہ بقرہ افضل ہے تو ابھی سورہ بقرہ میں کون سی آیت افضل ہے، وہ کون سی آیت ہے جو افضل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیتوں میں سب سے افضل آیت کرسی ہے، آیت الکرسی، کہتے آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آیت الکرسی کے بارے میں کہ آیت الکرسی افضل ہے، تو اس سے ظاہراً سورت کی افضلیت کی جامعیت کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں آیت الکرسی ہے؟ اس لیے کہ اس میں توحید کے بارے میں بیان ہوا ہے، اس میں تفصیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور عزیزان گرامی سورہ بقرہ کے جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں اس میں سورہ بقرہ کے موضوعات میں تیسرا مرحلہ، اب تھوڑا چونکہ وقت کم رہتا ہے تو باتیں سوچتا ہوں جلدی جلدی زیادہ ہو جائیں۔ سورہ بقرہ کے جو موضوعات دیے گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے خدا شناسی کے متعلق بحثیں ہوئی ہیں، خدا کی معرفت کے بارے میں، اور جو اسرار آفرینش کے موضوع سے متعلق ہیں یعنی چیزوں کو کیسے پیدا کیا گیا اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں سورہ بقرہ میں قیامت اور موت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے کہ قیامت کیا ہے اور موت کیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں سورہ بقرہ میں قرآن کے معجزہ ہونے کی بحیثیت یہ کہ آسمانی کتاب ہے یہ بحث کی گئی ہے۔ چوتھے مرحلے میں یہودی اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں سورہ بقرہ میں کی گئی ہیں۔ پانچویں بڑے بڑے انبیاء خصوصاً جو بزرگ انبیاء میں اولو العزم وغیرہ میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور پھر اسلام کے مختلف احکام چھٹے مرحلے میں نماز، روزہ، حج، تغییر قبلہ، نکاح، طلاق، احکام، تجارت، قرض، لین دین، ان تمام چیزوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں بحث کی گئی ہے۔ اور اس کے نام کے البقرہ، یہ لفظ بقرہ کیوں ہے اس کے نام کے بارے میں، آخر یہ بقرہ کیوں بڑا؟ تو واقعہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سلسلے میں ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو جہاں لفظ بقرہ آئے گا، جہاں پہ لفظ بقرہ کی بحث کریں گے وہ 67 سے اور 73ویں آیت میں، وہاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ کیوں اس کا نام رکھا گیا اور کیا وجہ تھی۔ حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، پہلی جو ابھی انشاءاللہ الحمدللہ 10 آیات پڑھی انجینئر صاحب نے، جو 4 آیت سورہ بقرہ کی پڑھے اور پھر آیت الکرسی پڑھے
اور اس آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں پڑھے اور سورے کی آخری 3 آیت پڑھے، جو آخری 3 آیتیں اگر وہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی اپنی جان اور مال میں ناخوشگواری نہ پائے گا، یعنی ناخوشگواری اس کے قریب سے نہیں گزرے گی۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ سورہ بقرہ کی 4 آیتیں پہلی، اس کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، اس کے بعد جو ہے آخری سورے کی 3 آیتیں پڑھے گا۔ روزانہ اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو کبھی بھی وہ جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں دیکھے گا، اور شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا، اور وہ قرآن کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اردو فاؤنڈیشن کے پہلے ہی درس میں قرآن کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ جو قرآن سے مانوس ہیں لوگ اور ان آیات کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ کبھی قرآن کو نہیں بھولیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے فضیلت، اس کے اہداف، الف لام حروف مقطعات کی بحث کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جب توفیق دے گا تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ماہ جزاک مبارک اللہ۔ رمضان جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے خدا جزائے خیر عطا فرمایا حضرات کو۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم تفسیر میں جائیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین انشاءاللہ تعالی۔ اب مسئلہ ہے نماز سے متعلق ہماری بحث چل رہی تھی۔ آج ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو شک نماز کو باطل کر دیتے، یعنی شک کی بنیاد پر بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسے سے تھوڑا سا غور سے سنیے گا مہربانی کر کے، خدا عالم حضرات کو جزائے خیر دے۔ میں تو صرف یہ جو ہے وہ دوہرا رہا ہوں تاکہ مجھے صحیح سے میں نے پڑھا یا نہیں، ورنہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس سے واقف ہیں۔ جو شک نماز کو باطل کرتے ہیں وہ یہ ہیں، کیا؟ پہلا شک 2 رکعتی نماز واجب، دیکھیے انہوں نے واجب کی شرط لگا دی، اس کی ایک مصلحت ہے۔ مثلا نماز صبح اور نماز مسافر، چونکہ نماز مسافر بھی 2 رکعت ہوتی ہے، مسافر جو ہے وہ 4 رکعت نہیں پڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکعتی نماز میں یا نماز صبح میں شک یہ کرے، یا واجب نمازوں میں، یا مسافر اپنی ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نماز میں شک کرے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ پہلا مسئلہ، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اگر یاد نہیں آیا تو ہماری نماز باطل ہے، لہذا شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ 3 رکعتی نماز میں اگر شک ہو جائے، نماز مغرب میں، 3 رکعت ایک ہی نماز ہے مغرب کی، 3 رکعتی نماز کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے، یہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری، تو بھی ہماری نماز باطل ہے، اگر ہم نے اس کی طرف ذہن کو نہیں دوڑایا اور ہمیں یاد نہیں آیا تو۔ شک آتے ہی باطل نہیں ہے، ذرا سا یہاں پہ بات بتا دوں، شک آیا باطل ہو جائے گی؟ نہیں، ذہن کو تھوڑا سا زور دے، اور زور اس حد تک دے کہ نماز کی شکل نہ بدل جائے، بہت زیادہ وقت نہ گزر جائے، لوگ کہیں کیا کر رہا، بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا، عرف عام سے بات تجاوز سے گزر جائے، تو ایسی صورت میں اگر یاد نہ آیا تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ 2 مسئلے ہو گئے، یعنی 2 رکعتی نماز واجب اور 3 رکعتی واجب، جس سے ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اب تیسرا مسئلہ، ہماری نماز ظہر کی ہے یا نماز عصر کی ہے یا نماز عشاء کی ہے، 4 رکعتی نماز جس کو کہتے ہیں۔ 4 رکعتی نماز میں کوئی شک کرے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، پڑھتے ہو کہ یہ میری پہلی ہے یا تیسری ہے، یہ میری پہلی ہے یا چوتھی ہے، اس طرح سے، یعنی 1 میں اور 2 3 4 میں شک ہونے لگے تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی 4 رکعتی نماز میں اگر کسی کو شک ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، جب بھی اس کی نماز باطل ہے۔ چوتھا مسئلہ، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے، اسے بھی ذرا سا غور سے سن لیجئے گا، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے، اب یہ میری ہو رہی دوسری رکعت نماز، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اب مجھے یہاں شک ہو گیا، استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، دوسرا سجدہ میں نے کیا نہیں ہے ابھی، اور مجھے شک ہو گیا 4 رکعتی نماز میں۔ 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے
شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں. او دوسرے سجدے میں شک ہونے سے داخل ہونے سے پہلے شک کرے میں نے 2 پڑھی ہیں یا میں نے زیادہ پڑھی ہیں. 2 اور زیادہ میں فرق ہو جائے تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. 5واں مسئلہ 2 اور 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو کہ میں دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا 5ویں پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں یا چھٹی پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں یا مثال کے طور پر 5ویں پڑھ رہا ہوں. کہتے 2 رکعتی نماز میں اگر شک ہو جائے، 4 رکعتی نماز میں 2 اور 5 رکعتوں میں یاد آئے اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. یعنی 2 اور 5 میں اگر شک ہو جائے، دوسری ہے یا 5ویں ہے. وہ ایک مولانا تھے، تفسیر قرآن دیا کرتے تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں اپنے، اس ملک کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک مولانا اس دن وہ درس دیتے کہنے لگے کہ یہ جو علماء نے لکھا کہ 2 میں شک ہو جائے یا 6 میں شک ہو جائے، 2 میں شک ہو جائے یا 5ویں میں شک ہو جائے، تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی جن بھی نماز پڑھے گا تو اسے بھی شک نہیں ہونا کہ دوسری ہے یا چھٹی ہے. تو انسان کو کیسے شک ہو جائے گا دوسری ہے یا چھٹی ہے، وہاں تک کیسے عبور کرے گا؟ تو ایک لطیفہ سنا رہے تھے اس کے اوپر کہ شک اتنے لمبے کہاں جاتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ جو چیزیں شکی ہیں اور روزانہ مبتلا بے ہیں، بس وہ ہمیں مومنین کو بیان کرنی چاہیے تاکہ مومنین کے ذہن ادھر سے ادھر نہ جائیں. اب ایک شک ہے چھٹا، 3 اور 6 رکعتوں میں شک کے درمیان شک ہو، 6 پڑھی ہے یا 3 ہے یا چھٹی ہے. اب یہ کہاں شک ہوتے ہیں، تیسری ہے یا چھٹی ہے؟ زیادہ تر معمولاً شک جو ہوتے ہیں پہلی اور دوسری میں، دوسری اور تیسری میں، تیسری اور چوتھی میں، چوتھی اور 5ویں میں، اس میں زیادہ تر شک ہوتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ شک کہاں ہوتے ہیں. خیر اب مسئلہ ہے تو نماز باطل ہے. اگر انسان کو نماز باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ جیسے اس کا شک مستحکم ہو نماز نہ توڑے. ابھی نماز توڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس قدر غور و فکر کرے کہ نماز کی شکل برقرار نہ رہے. بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے آیا یہ دوسری یا تیسری یا چوتھی، پہلی یا دوسری مثال کے طور پر، اور اسے یاد ہی نہ آیا اور نماز کی شکل اس نے خراب کر دی تو خود بخود نماز اس کی ختم ہو جائے گی. لہذا زیادہ دیر بھی سوچنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے. چلیے میں ذرا سا 4-5 مسئلے اور رہ گئے آج کے درس میں، وقت کے حساب سے بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ کا وقت رہے گا. تو یہ وہ شک تھے جن میں نماز باطل ہوتی ہے. اب وہ شک ہے کہ جن کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت آسان ہے. شک ہو گیا ہمیں، فرض کرو وہ شک جن کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی، اس فعل میں شک ہو جس کے بجلانے کا موقع گزر گیا. مثلا انسان رکوع میں یہ شک کر رہا ارے بھائی میں نے الحمد بھی پڑھی یا نہیں، اور یاد آ نہیں رہا، تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اب رکوع میں شک کر رہا ہے وہ ارے بھائی میں نے سورہ قل بھی پڑھا تھا یا نہیں، اب وہ شک میں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. تو گزرے ہوئے زمانے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ جگہ جہاں سے گزر چکا، مثال کے طور پر سورہ قل پڑھ رہا، سورہ قل پڑھتے ہوئے شک کر رہا ارے میں نے الحمد میں بسم اللہ بھی پڑھی تھی یا نہیں، یا ایسے شروع کر دیا تھا، تو وہ چونکہ گزر چکا ہے ادھر پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہے. دوسرا مسئلہ جی یہ ضروری جو روزانہ ہوتے ہیں ایسے. سلام نماز کے بعد شک، ہم نے سلام پڑھ لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہم شک کر رہے ہیں ارے میں نے وہ 3 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی. شک کر رہے ہیں اب ارے میں نے تسبیحات اربع 1 بار پڑھا تھا کہ 3 بار پڑھا تھا. شک کر رہے ہیں میں نے دوسری میں الحمد پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. اب تو بھائی نماز کا سلام پڑھ لیا نا، جب نماز کا سلام پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں سکسیسفل انسان وہی ہے جو پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، آگے چلتا رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیچھے کو چھوڑیے، دیکھتے رہیے، آگے قدم بڑھائیے، جو گزرا وہ گزر گیا. تو بہرحال نماز کا وقت اچھا، تو سلام کے بعد شک کرے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے. نماز کا وقت گزر جانے کے بعد شک کرے، مطلب ایک آدمی بھول بھلکڑ والا ہے، کوئی مومن فرض کر لیجئے، اب وہ شام کو یا مغرب کی پڑھ رہا ہے تو اس وقت اسے یاد آیا ارے بھائی میں نے عصر کی بھی پڑھی تھی آج کے نہیں. ارے بھائی اب تو وقت گزر گیا نا، اب کیا اس کا شک کرنا، پڑھی نہ پڑھی، یاد آئی تو فبیہا، نہیں آئی تو انشاءاللہ پڑھی تھی. وقت گزرنے کے بعد
کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ ایک کثیر الشک، جیسے کثیر السفر ہوتا، 10 دن رکتا ہی نہیں ہے اپنے گھر میں، روزانہ ٹریولنگ کرتا ہے، تو وہ نماز بھی پوری پڑھے گا، روزہ بھی پورا رکھے گا۔ ٹریولنگ کرنے والا آدمی یا جاب کرنے والا آدمی جس کو روزانہ آنا جانا ہے، روزانہ اس کو سفر کرنا ہے، وہ ایسے کثیر الشک نماز والا، نماز میں زیادہ شک کرتا، ہمیشہ اس کے ذہن میں شک آتا رہتا، پتہ نہیں کیا پڑھا، پتہ نہیں تیسری پڑھ لی، چوتھی پڑھ لی، ارے بھائی دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، یعنی کثیر الشک ہے، بہت زیادہ، دین مور مطلب کرتا جائے گا شک، اسے کہتے کثیر الشک۔ ایسے آدمی کو بھی اپنی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اگر اسے یاد نہیں آتا۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں امام کا شک، اور مامون ان کی تعداد جانتا، اور اسی طرح ماموم کا شک، امام اس کی تعداد کو جانتا ہوں۔ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اب جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو خود امام کو شک ہو گیا میں تیسری پڑھ رہا ہوں یا چوتھی، تو میں تیسری چوتھی پڑھوں گا تو کیا کروں گا؟ اس وقت تو امام کو یہ ہوگا کہ بھائی میں کروں، اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو بھی صحیح نہیں ہے، بیٹھتا ہوں صحیح نہیں ہے، تو اپنی جو یاد آئی اسی پہ کرے گا۔ اگر اس کی فرض کرو تیسری تھی تو پیچھے سے کہیں گے لوگ بحول اللہ و قوت ہی، ظاہر سی بات ہے یقین میں آ جائے گا۔ اور اگر اس کی نماز میں فرض کرو چوتھی تھی اور کھڑا ہونے لگا بحول اللہ کہہ کے، تو مومنین کہیں گے الحمدللہ۔ تو معموم اور امام کی نمازوں میں شک ہوگا تو ایک دوسرے امام اور معموم کی نماز کو پورا کرتا ہے، نماز جماعت کا یہی فائدہ ہے۔ اب رہی بات آخری مسئلہ آج کا، مستحب نمازوں میں اور نماز احتیاط میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی ہے دوسری ہے یا تیسری ہے، تو لہذا مستحب نمازوں کی تاکید بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی سوالات اگر ہیں تو سرکار جی بسم اللہ۔ ایک میں سوال کرتا ہوں۔ جی اللہ محترم، اگر جیسے ہم نوافل پڑھ لیے تو اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے تو 8 جی نوافل پڑھ لیے، اس کے بعد ہم واجب نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی۔ جی اچھا، روٹین میں آ رہا تھا کہ ہم 2 رکعت کے بعد، اچھا 2 رکعت کے بعد میں نے کیا کیا ایک دن کہ نماز ختم کر دی 2 رکعت میں۔ جی اچھا پھر ایک دم سے میں نے کہا یہ تو یہ مجھے دوبارہ پڑھنی پڑی، پھر میں نے دوبارہ اچھا، یعنی لائک نماز ظہر مثلا مثال کے طور پہ 8 پڑھنے کے بعد جی آپ نے نماز ظہر کے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ جی 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 اچھا جی بتائیے۔ تو پھر میں نے یہی ہے؟ دوبارہ پڑھی، ہاں پھر دوبارہ ہاں پڑھی۔ اچھا چلیے، وہ دوبارہ پڑھ لی تو خیر معافیہ، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی جی ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ قبلے سے متوجہ نہیں ہوئے، منحرف نہیں ہوئے ادھر ادھر، داہنی طرف بائیں طرف، یعنی وہ کام جو نماز کو توڑ دیتا ہے، جی نماز کو باطل کرا، اگر آپ نے وہ کام انجام نہیں دیا، چاہے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی پڑھ لیا ہو، تو بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے، نماز پوری کریں گے، اس کے بعد سجدہ سہو جلائیں گے، نماز پوری ہو جائے گی۔ بہت بہترین ماشاء اللہ۔ جی تو قبلے سے اگر منحرف، میرے خیال سے ہم لوگوں نے یہ 2 ہفتے پہلے یہ مسئلہ پڑھا تھا جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی اور کوئی مسئلہ؟ جی اور کوئی مسئلہ؟ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما اور مخلصانہ طور پر ہمیں ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، اور پروردگار اس قرآن کے درس اور مسائل میں کسی قسم کا بھی شائبہ ریا اور ریاکاری اور شبہ سے ہمیں دور رکھنا۔ انشاءاللہ ہم قربت اللہ دین اسلام کی اسی طریقے سے خدمت انجام دیتے رہیں اور اپنے حق میں انشاءاللہ شب برات ہے، عظیم شب ہے۔ میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں محترم جناب غضنفر صاحب کو ابھی 2-4 منٹ کے بعد میں، تو انشاءاللہ وہ سن لیجئے گا۔ اس میں نے ایک اعمال کی ترتیب دی ہے مختصر سی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد فرمائیے گا۔ شب ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف
آپ حضرات کی خدمت میں، خود امام عصر کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت میں اور مرحومین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں ایمان کے ناصروں میں شمار فرمائے اور خداوند عالم ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وعلی علی محمد السلام وعلی علیکم ورحمۃ محمد اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ثواب جزاک اللہ علامہ صاحب، سلامت رہیں۔ ثانیہ درد ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب اور ان کی فیملی کو پہنچے۔ آمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ عمر ایک بھائی سورہ فاتحہ سے اختتام کر لیں۔ جی سرکار۔ جی، ایک آج میں نے ختم کیا ہے قرآن۔ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 5 دن کی ایوریج سے یہ آج تیسرا قرآن ہے، تو اس کو میں ماشاء اللہ گروپ کے مرحومین اور تمام ہمارے جتنے بھی محبان اہل بیت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب کو میں نے اس کو بخش دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سلامت رہیں اور آپ کو اس کا ڈھیروں اجر ملے انشاءاللہ، عطا فرمائے، اور آپ کے اور مرحومین یہ کو بھی قرآن ڈھیروں اجر آپ ملے کو اس کا۔ روز قیامت یہ آپ کو شفا اپنے بے شک۔ شفا میں شمار کر فرمائی اس کو، الہی آمین الہی آمین۔ الہی آپ کا شفیع بنے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی العزیز۔ انشاءاللہ آئندہ درس تک اجازت دیجیے۔ الہی آمین۔ اگر ڈاکٹر شکریہ سجاد زیدی شکریہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اگر ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب تشریف فرما ہے، اگر نہیں، کوئی سجاد صاحب نہیں لاگ ان کر پائے۔ انشاءاللہ اللہ ان کو اور ان کے مرحومین اور ان کے فیملی کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے۔ الہی آمین، الہی بہت بہت آمین۔ شکریہ آپ حضرات کے تشریف لانے کا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اللہ حافظ جی، اللہ آپ کا حافظ۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ کے برکات، دعاؤں میں شریک رہیے۔ محمد اللہ شب بخیر۔